बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखूंगा, इसके साथ साथ कुछ तफसीलात शायद दोबारा दोहराई भी जाएं। डोनाल्ड लू साइफर का किरदार पिछले 5 दिन से कहाँ गायब है? इमरान खान के खिलाफ जो फैसले हैं, इनके पीछे असल लोग कौन हैं? अहम इजलास हो रहा है, फैसले हो रहे हैं, हालात ख़राब किए जा रहे हैं, जुल्म और जबर है, नाइंसाफ़ी है, कानून का खिलवाड़ है। तहरीक इंसाफ का एक बड़ा अच्छा सरप्राइज़ भी, इलेक्शन से पहले इलेक्शन 2 करोड़ वोट तहरीक इंसाफ किस तरह हासिल करेगी, और खुलकर आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत करें, क्योंकि ये आपके पास कहीं नहीं जा रहे। अबुल असनाद का साइफर का फैसला है, उस पर भी बात करेंगे। सहाफ़ियों को ख़रीदने का मंसूबा, निगरान हुकूमत जो प्लॉट दे रही है, क्या वजह, इनसे क्या काम करवाना चाहते हैं। बुशरा बीबी बनी गाला जो शिफ्ट करने का मामला है, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। बाजोड़ में आज रेहान ज़ेब का जनाजा गवाही दे रहा है कि हक़ पर कौन था। आमिर फारूक फिर भाग गया, और निगरान वज़ीर आला जो MPO3 हटा के फिर भी गिरफ्तारियाँ क्यों हो रही हैं, और तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद आने वाले दिनों में बेहतरी होती जा रही है। और उसमें एक तो आपको पता है 5 फरवरी के इलेक्शन है, जिस पर मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा काजी फायद साहब तक ये ज़रूर पहुंचाएं, उन्हें पता नहीं लगता। रेहान ज़ेब बाजोड़ का तारीख का सबसे बड़ा जनाजा, उस पर आपको पता है बड़ी लंबी तफसील से बात करनी है इंशाल्लाह। और सहाफ़त के गिदों पे भी बात करनी है कि ये जो बहुत सारी वारदातें कर रहे हैं। और देखें, खान इस वक्त जेल में है और तमाम कारकुन जेल में है, उसके उम्मीदवार अगवा हैं, पूरा ख़ानदान इस वक्त मुश्किलात में है। और एक चोरों को हुक्मरानी देने के लिए पाकिस्तान के खून से जो होली खेलने का इरादा, कोयटा, जाफराबाद, तुर्बत, बलोचिस्तान, हर जगह वारदात। और मुंशी कह रहा है इलेक्शन कमीशन का कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मनसूख नहीं होंगे। अब इसमें कितनी सदाकत है? गुलजफर खान की मैं भी वीडियो देख रहा था, जिस तरह वो जनाजे में पुरअमन रहने की तजावीज़ भी दे रहे हैं, तलकीन भी कर रहे हैं। ये बड़ा अहम मामला है, आप लोगों ने डट के रहना। लेकिन सबसे पहले देखें, दुनिया की तारीख में 2024 का ये साल एक इलेक्शन का साल है। 64 ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं। 50% दुनिया की आबादी अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगी। दुनिया के अहम ममालिक में जहाँ इलेक्शन है, वहाँ बांग्लादेश तो हो चुके हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, अमरीका, चाइना, रूस में भी। लेकिन ये एटमी मुल्क और दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान के लोग ये बात याद रखें कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं आपके 12 करोड़ 80 लाख, जो दुनिया के इन ममालिक में सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं। 2 करोड़ 25 लाख नया वोट, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख खवातीन हैं, और बाकी 18 से 25 साल 20% इजाफा, 24 से 35 के 18% इजाफा। अब ये देखें कि आप 18 से 36 साल की उम्र तक के लोग किसके साथ हैं? इमरान खान के। 1970 में वोटर टर्नआउट सिर्फ 57% था, जिसके नतीजे में शेख मुजीब क्लीन स्वीप कर गया। अब अल्लाह के बाद पाकिस्तान की अवाम के हाथ में ये ताकत है कि इनकी हेरा फेरियां, 2 नंबरियां, फ्रॉड, जुल्म सितम, हर चाल का जवाब वोट की पर्ची से। 2018 में 5 करोड़ 31 लाख लोगों ने वोट डाला, जो 31% तहरीक इंसाफ को मिला। वोटर टर्नआउट जो था अब 20% हुआ, तो 51% के हिसाब से तहरीक इंसाफ इलेक्शन में कन्फर्म जीतेगी। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। 1 करोड़ 70 लाख के करीब। देखें, आज फजा बदल चुकी है। 80% पाकिस्तानी खान के साथ है। और सजा के बाद तो मेरे ख्याल में आपको ढूंढ ढूंढ के लोग नहीं मिलेंगे जो खान का कोई मुखालिफ हो। जरा ढूंढे बाहर जाके, लाखों में नहीं, हजारों में भी शायद ना रहे हों। नौजवान नस्ल अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करेगी, कोई फैसला नहीं कर सकता। ये 18 से 25 का 20% का फर्क है, और यही 20% इंशाल्लाह आपकी नस्लों की जिंदगी बदल देगा। 31% था 2018 में। खान अब जेल से इंशाल्लाह बाहर भी होगा, प्रोटोकॉल भी होगा, और ये लंदन की फ्लाइटों में सर आप उठा के देखें, जहाज ही जहाज होंगे सारे। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमातें, ये तमाम खौफ के बुत टूटेंगे नहीं, फना हो जाएंगे इंशाल्लाह। 8 फरवरी सरकारी छुट्टी है, आपने एक एक जुल्म का हिसाब लेना है, एक एक वोट से। हर शख्स बैलेट पेपर में वोट डालते हुए ज़हन में तस्वीर रखे ज़िले शाह की, अरशद शरीफ की, इमरान खान की, रेहान ज़ेब की, इबाद फारूक की, खवातीन की। ये जो मज़ालिम आप 2 साल से देख रहे हैं, इनका आपने बदला लेना है। सियासी अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करना है। आज दुनिया भर के अखबार चीख चीख के कह रहे हैं, तमाम इंटरनेशनल इदारे, हिंदुस्तान जैसा मुल्क तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान की कौम बड़ी सख्त जान है। ये मुजालिम में देखें, टाइम अखबार कह रहा है, ये दुनिया का वो जरीदा है जो साल का 2 अरब का मुनाफा कमाता है। ये कोई जंग जियो नहीं है। ये कह रहा है कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान और उसकी पार्टी, और सबसे ज्यादा जुल्म उन पे। वोट अबाबील की चोंच से निकला हुआ पत्थर, और नीचे आपके बदमस्त हाथी। तहरीक इंसाफ देखें अब अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रही है 5 फरवरी। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सोमवार वाले दिन इलेक्शन है। बहुत बड़ा फैसला इलेक्शन से, यकीन करें पाकिस्तान की तारीख में 5 फरवरी 10 बजे से 4 बजे तक पोलिंग है। मेंबरशिप करवाने की तारीख 31 थी। नॉमिनेशन फॉर्म उसके बाद इन्होंने दफ्तर भी रखा और दफा 7 ऑनलाइन भी सिस्टम रखा, वेबसाइट से डाउनलोड भी करें।
فارم جمع کروانے کی تاریخ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے، کل رات 10 بجے تک ہے، 2 فروری 3 فروری کو، پھر 10 سے 2 تک ویڈیو لنک کے ذریعے تمام سکروٹنیاں ہوں گی، فائنل پینل بنے گا 3 کو، کوئی شکایات ہو وہ دور کی جائیں گی، 4 فروری کو ٹریبونل کے سامنے ویڈیو لنک پہ آپ شکایات بھی درج کرائیں، اور پھر فائنل لسٹ اس الیکشن کی 4 فروری کو شام 4 بجے آئے گی، اور 5 فروری کو آپ ووٹ ڈالیں گے اور 6 کو آپ کو نتیجہ آئے گا، بالکل کرسٹل کلیئر۔ رؤف حسن صاحب سے آج انشاءاللہ میرا انٹرویو بھی ہوگا، وہ بھی سن لیجئے گا، چیف الیکشن کمشنر ہے۔ تحریک انصاف الیکشن جیتنے کے بعد یہ آزاد امیدوار جانے نہیں دیں گے کہیں انشاءاللہ، یہ سارے تحریک انصاف میں ہی رہیں گے۔ آپ نے کھل کے اپنا ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیں ویڈیو لنک اور آن لائن سسٹمز کے تحت تمام ڈاکومنٹیشن بھی ہو رہی ہے، بہت بڑا مرحلہ اور بہت بڑا فیصلہ۔ تحریک انصاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں بخدا کوئی اور جماعت ہوتی وہ چھوڑ کے ہی بھاگ جاتی۔ تو پاکستان کی قوم اپنی ہمت جمع رکھے، جیت انشاءاللہ آخری آپ کی، ہنسی آپ کی، مظالم آپ نے بڑے سہے ہیں، مداوع آپ کو ملنا ہے۔ تاریخ دان مورخ جب بھی تاریخ لکھے گا تو جس طرح 1970 کے آج دیکھیں 56 سال کے بعد 54 سال کے بعد بھی ہم ذکر کرتے ہیں، 2024 کے الیکشن کا بھی اسی طرح ذکر ہوگا کہ 2 قوموں کا لیکن ذکر بار بار آئے گا، بار بار، ایک پختون اور ایک بلوچ۔ اور مجھے لگتا ہے اللہ انہیں شاید بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیج دے، کیونکہ انہوں نے تو فرض نمازوں سے زیادہ نماز جنازہ پڑھ لی ہیں۔ اتنی قربانیاں ان 2 اقوام نے دیں، ہزارہ بھی ہیں، پارا چنار والے بھی ہیں، گلگت بلتستان والے بھی ہیں، پنجاب بھی پیچھے نہیں ہے۔ ضلع شاہ کا ذکر کروں، ارشد شریف کا ذکر کروں، حماد فاروق کا ذکر کروں، پنجاب کی زندان میں جو قید خواتین ہیں ان کا ذکر کروں، روزے رکھ رہی ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی صبر، استقامت، ان کی جرت کا ذکر کروں، یہ تو میرے ویلا خبروں کے لیے تھے، یہ 2 سال سے نوئے مرثیوں میں انہوں نے لگا دیا۔ لیکن جس طرح دیکھیں گرنے کے بعد ہار نہیں ہوتی، ہار تب ہوتی ہے جب آپ اٹھیں نا، پورا من انداز میں اٹھنا ہے، اور آپ اٹھیں گے تو یہ سسٹم بیٹھے گا۔ یہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ریحان زیب کی شہادت ایک باقاعدہ سازش ہے، یہ تحریک انصاف کا پرانا ورکر تھا، ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود پارٹی نہیں اس نے چھوڑی، انہوں نے راستے سے ہٹا دیا۔ اب مجھے خطرہ شیر افضل مروت پہ ہے، میں نے تو آج ٹویٹ بھی کی، باجوڑ کے لوگ جذباتی ہیں، انہیں سمجھائیں آپ کی قربانیاں، آپ نے صبر سے کام لیا۔ گلظفر بڑا اچھا کام کر رہا ہے، ان کا ہر منصوبہ آپ کو مایوس کرنا، ڈرانا، اور ان کے منصوبے آپ صرف ڈٹ کے جو کھڑے ہیں اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ مڈل کلاس لوگوں کو، لوور مڈل کلاس لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس دفعہ یہ پاکستان کی اسمبلی میں انشاءاللہ ہوں گے سارے، اور یہی سرمایہ ہوں گے پاکستان کا۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نوجوان یہ جرت نہ کرے، سوائے مریم کے، بلاول کے کوئی نظر نہ آئے۔ یہ ان کی سیاسی تدفین ہے۔ پنجاب کے حلقوں کی صورتحال آپ کو بتاؤں، یہ اپنی ذاتی نشست نہیں جیت سکتے۔ اس سیاسی مردے کو صرف سردخانے میں رکھا گیا ہے۔ تدفین 8 فروری کو آپ کریں گے۔ عدالتوں کی سہولت کاریاں دیکھیں، برطانوی اخبارات، امریکی اخبارات لکھ رہے ہیں، اور گاڑیاں تو نواز شریف لے گیا، بزدل شریف کا لقب دیا گارڈین نے، کہہ رہے ہیں پاکستان کی ملٹری پرانے زمانے کے طریقے لا کے عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھ رہی ہے۔ پڑھیں گارڈین، پڑھیں بلومبرگ، دنیا بھر کی اخبارات۔ الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت، سیاسی انجینئرنگ، اور خان کو سزاؤں کے پیچھے خفیہ ہاتھ ان کے۔ خان پر دنیا اعتماد کرتی ہے، اعتبار کرتی ہے، ہر سال 3 اسپتالوں کو 24 ارب سالانہ دیتے ہیں، وہ 1 کروڑ کی گھڑی اس کی جوتے کی نوک پہ نہیں آتی۔ ان کا مقصد صرف یہ کہ زرداریوں شریفوں کے ساتھ ملا، ذرا ان کے نام پہ مانگ کے دیکھیں کسی سے۔ بشرا بی بی پر قانونی گھڑی کا الزام لگا دیا۔ مشال اوباما نے جو $70 ملین دیے بچیوں کی تعلیم پہ مریم کو، وہ کہاں ہے؟ گوگل پر چیک کریں، 2 لاکھ بچیوں کی تعلیم تھی، مشال اوباما نے دی۔ کبھی سنا آپ نے کسی بچی نے تعلیم حاصل کی ہو؟ یہ 2 نمبری آپ کو نظر نہیں آتی۔ اڈیالہ جیل میں آپ عدت نکاح کا کیس لگا کے بیٹھ گیا قدرت اللہ جج۔ عمران خان کی بہنیں بھی ہیں، خاور مانیکا بھی وہاں، یہ کوشش کریں گے اس کیس میں بھی سزا دے دیں۔ اسلام آباد میں دیکھیں جنرل جج عامر فاروق تمام مقدمات کی کاز لسٹ منسوخ کر کے بھاگ گیا۔ اب اس میں سائفر کے سرکاری وکلاء کی جو وکلاء صفائی کی تقرری تھی وہ درخواست بھی لگی تھی، لیکن عامر فاروق نے کاز لسٹ ہی منسوخ کر دی۔ اب سائفر میں بہرحال انشاءاللہ ٹرائل فیصلے پہ اپیل تو آج دائر ہو جائے گی، اور اس کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ ذرا پڑھیں، اس جج ابو الاسناد کی قابلیت اہلیت ذرا دیکھیں، 77 صفحات میں فیصلہ۔ اور مزے کی بات ہے کہ سائفر جس بندے نے بھیجا ڈونلڈ لو، وہ ہندوستان میں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مودی بھی ان کا، بائیڈن بھی ان کا، خواہش ان کی نواز شریف آئے، امریکہ بھی چاہتا ہے، ہندوستان بھی چاہتا ہے خان ہٹ جائے۔ امریکہ ہندوستان ایک پیج پہ ہے، لیکن دیکھیں امریکہ میں حکومت بدلے گی تو سب سے پہلا شخص وہاں کٹہرے میں آپ کو ڈونلڈ لو نظر آئے گا۔ ابھی سائفر کے فیصلے میں سب سے زیادہ زور ابو الاسناد نے عمران خان اور شاہ محمود کے رویے پر لگا دیا کہ عدالت میں کھل کے بولتے تھے۔ شاہ محمود پر الزام لگایا کہ انہوں نے عہدے کا غلط استعمال کیا، دیگر ممالک کے ساتھ رابطے کا سسٹم خراب ہوا، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بات طے ہو چکی ہے کہ سائفر کا تو کوڈ بدلتا رہتا ہے، یہ تو کوئی خفیہ راز ہے نہیں جو باہر جا سکے۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی ہمارے ملک کو جو مطلب نقصان ہوا، دشمن ملک کو فائدہ ہوا۔ ڈونلڈ لو سائفر جس نے بھیجا وہ تو دشمن ملک ہندوستان بیٹھا ہوا ہے۔ امریکہ نے دھمکی دی، امریکہ نے گالیاں دی، ذلیل کیا، مداخلت کی، سازش کی۔ خان نے اپنے حلف کو عوام کے سامنے رکھا، دھمکیاں دینے والوں کو نقصان نہیں، دھمکیاں لینے والے ننگے ہو گئے۔
ابو الاسناد لکھتا ہے جی رویہ غیر سنجیدہ تھا وکلا کا، 8-8 گھنٹے گیٹ سے باہر انہیں بٹھایا ہوا، ان کا رویہ غیر سنجیدہ. ڈیفینس کے لیے وکیل دینا، 16 گھنٹے میں 22 گواہ بھگتا دینا، لکھے ہوئے فیصلے پڑھ دینا. اور اتنی جلدی تو طوائف کی نت نہیں اترتی جتنی جلدی ابو الاسناد نے کیس اڑا دیے. رجیم چینج میں 3 رجیم ہے، جنرل باجوہ، ججز اور جرنلسٹ. ابھی شاہین صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ یہ کیسز کیوں بن رہے ہیں، کہ نواز شریف نے چونکہ جنرل باجوہ کی نہیں مانی، وہ جنرل شمشاد کو آرمی چیف نہیں لگا رہا تھا تو اس پر مارشل لا کی دھمکی بھی ملی، لیکن نواز شریف اڑ گیا کہ یہ نہیں ہوگا. پھر باجوہ صاحب لیٹ گئے، کیسز بننے شروع ہو گئے. نواز شریف کو لایا گیا وزیر اعظم بنی، وہ یہاں حالات دیکھ کے دنیا کے پریشان ہو گیا کہ یہاں تو ہر طرف عمران خان ہے. اب جیل، سزائیں، فتنہ فساد، یہ سارا شروع. 8 فروری کے بعد کا چیپٹر کلوز سمجھے، پلاننگ ساری کی دھری کی رہ جائے گی. جس طرح ضیاء الحق بے نظیر بھٹو کے بارے میں پلان بناتا رہا، ہوا کیا وہ آپ جانتے ہیں. ابھی بشرا بی بی کے حوالے سے ان کی واردات، صحافتی گدوں کو انہوں نے استعمال، نام بھی لے لیتا ہوں، بلکہ یہ غریدہ فاروقی، نصر اللہ ملک، شاہد کامران، حسن ایوب، یہ سارے انہوں نے باقاعدہ طور پر ٹاسک دیا ہوا ہے انہیں. اس کی بڑی وجہ بتاؤں کہ صحافیوں کو نگران حکومت نے 6 فروری تاریخ دی ہے پلاٹ لینے کے لیے، درخواستیں جمع کروائیں. پلاٹ مل رہے ہیں ان کو، الیکشن کے بعد وہ ملیں گے. اس میں ان میں مقابلہ چل رہا ہے کون سب سے زیادہ گر سکتا ہے. میں نے کل بھی آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ بشرا بی بی جس تیز رفتاری سے اڈیالہ جیل پہنچی ہے، خود پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں ناصر شاہ، کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سزا سنائی زبانی طور پر وہ خود پہنچے مجھے گرفتار کرو، اڈیالہ جیل میں رکھو. 8 گھنٹے صبح سے شام تک کون سا قیدی بیٹھتا ہے کہ مجھے آپ جیل میں ڈالیں. ان کا منصوبہ ناکام. تو انہوں نے بیانیہ بنا دیا مریم نواز کے لیے کہ کارکن جیل میں، بشرا بی بی بنی گالہ میں آزاد. حالانکہ مریم نواز کیونکہ جاتی عمرہ کے محلات میں رہتی رہی، 2.5 سال ضمانت پر جلسے کرتی رہی، تو یہ بتانا چاہتی ہیں دیکھیں کہ عمران خان اور ان میں کوئی فرق نہیں. زبردستی کورٹ آرڈر خود ہی ایشو کر رہے ہیں، بشرا بی بی کی طرف سے نہ درخواست، نہ خان کی طرف سے درخواست، نہ وکلا کی طرف سے، نہ بشرا بی بی کی طرف سے. لیکن یہ واردات بس ایک بیانیہ مل جائے اور صحافیوں کو بات اٹھانی ہے. بشرا بی بی جیل میں کیونکہ ایک عام قیدی کی طرح نہیں رہے گی تو یہ پرزور اسرا کے جی انہیں بنی گالہ میں ڈال دیا گیا ہے، زبردستی بنی گالہ میں. اور دوسرا اہم پہلو بنی گالہ پتہ ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر یہ سارے سیکورٹی کے معاملات ہر چیز اپنے کنٹرول میں لے لیں، بلکہ قبضہ کر لیں. قبضہ مافیا ہیں یہ ویسے بھی. تیسرا اہم پہلو جو عمر چیمہ نے ٹویٹ لگائی کہ عمران خان NRO مانگ رہے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی عمران خان ٹوٹ گیا، عمران خان مانگ ہے جی بنی خالد جیل میں ڈال دے، مطلب یہ NRO مانگ رہے جی عمران خان. اور جس نے اپنے بچے چھوڑ دیے 24 کروڑ بچوں کی خاطر، وہ اپنی بیوی کی خاطر ٹوٹ جائے گا. پتہ نہیں خاکی صحافیوں کو بریانی میں قیمہ مکس کر کے کھلاتے ہیں، کیا کھلاتے ہیں. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں. ریحان زیب کی شہادت پر بجائے افسوس کرنے کے انہوں نے تحریک انصاف پہ الزام لگا دیا، حالانکہ چند گھنٹوں بعد کالعدم تنظیم عربی اور انگریزی میں بیانیہ جاری کر کے ذمہ داری قبول کر رہی ہے. مجھے شیر افضل مروت کی سب سے زیادہ فکر ہے. ویسے ایک اور چیز میں بھول جاؤں، دیکھیں آپ اپنی صفوں میں اتحاد بھی رکھیں. میں دیکھ رہا ہوں کچھ پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں، کچھ وارداتیں، کچھ نہ سمجھی بھی ہے، کچھ لوگ نہ سمجھی میں بھی کہہ رہے ہیں. ابھی عمران ریاض کے بارے میں انہوں نے شروع کر دیا جی کیونکہ اس میں ٹویٹ میں لکھا دال میں کچھ کالا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. تو دیکھیں عمران ریاض بڑا زبردست اور دیانتدار صحافی، اس کی نیت پہ شک نہ کریں، وہ کبھی اس طرح کی خلاف بات نہیں کرے گا. یہ ٹویٹ لوگوں کو سمجھ شاید نہیں آئی. عمران ریاض بالکل ٹھیک بندہ ہے، اس طرح کی غلط فہمیوں اور باتوں سے احتیاط کریں. وہ اور عمران ریاض یہ بھی بتا دو ان حالات میں پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے، ہمیں آوازیں چاہیے اپنی آواز میں طاقت کے لیے. اب اکانومی کی بات کروں، بلومبرگ میں رپورٹ، پاکستان کا واحد رہنما عمران خان جو معیشت چلا سکتا ہے. سادی سی بات، عوام اسی پہ اعتماد کر رہی ہے. بلاول، نواز شریف، جہانگیر ترین، مطلب ان کے نام اندازہ کریں، یہ خان کے قریب سے نہیں گزر سکتے. اور پھر اس کے علاوہ اب یہ کوئٹہ میں، تربت میں، بلوچستان میں حالات خراب کریں، ساتھ ساتھ معیشت تباہ و برباد کر رہے ہیں. حل ایک ہی ہے، وہ ہے عمران خان. پاکستان کی معیشت کو وہ سمجھتا ہے، دنیا اس پہ اعتماد کرتی ہے، انویسٹر مانتا ہے. آج انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 55 پیسے اضافہ کیا، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 75 پیسے. تو یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ 2 سال کے اس بھنور میں اگر یہ اس طرح کی 2 نمبری کریں گے تو کبھی نکل سکتے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسٹیٹ بینک نے 22% انٹرسٹ ریٹ رکھا ہوا ہے. مہنگائی طوفان الیکشن کے بعد آپ کو نظر آئے گا. جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں جی 43 پہ ہم نے روکی ہوئی ہے مہنگائی، 43% پہ میں نہیں مانتا، کیونکہ 8% اس میں ہمیشہ ایڈ کر لیں. ابھی ان کے 4 دن پہلے کی رپورٹ ہے، کھانے پینے کی اشیاء اور ہر چیز میں وہ تباہی جو یوکرین اور فلسطین کے جنگ زدہ علاقوں میں نہیں ہے. بجلی گیس کی قیمتیں اور بجلی کے ایسے معاہدے کہ سردیوں میں ضرورت ہونے کے نہ ہونے کے باوجود بند پڑے ہوئے پلانٹ ان سے پیسے لے جا رہے ہیں. ایسے معاہدے شہباز شریف اور نواز شریف نے کیے ہوئے ان IPPs کے ساتھ کہ سردیوں میں بجلی استعمال ہی نہیں ہوتی، لیکن پیسے وہ 80 ملین بنا ہوا ان کا. ایسی واردات ڈالی ہوئی انہوں نے، معیشت تباہ، امن و امان تباہ، سیاسی تباہ، عوام نفسیاتی مریض. لیکن عوام کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا یہ 2 کروڑ ووٹ خان کی جھولی میں آپ نے ڈال کے 20% ٹرن آؤٹ آپ کا بڑھنا ہے.
آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ ہواؤں میں آپ کو یوں اڑتے ہوئے بکھرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔